Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh. खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मैं अपने दिल की ख्वाहिश आपको बताने लगा हूँ कि मैं सोच रहा था काश कभी ये स्टेज इतना बड़ा होता कि इससे ऊंचा एक पोर्शन होता तो हम जितने खादमीन आए हैं हम उस पर उनको बिठाते, तमाम पास्टर्स को, तमाम एल्डर्स को, इवेंजलिस्ट को, हम ऊपर वो खादमीन जो बहनें हैं उनको। लेकिन खुदा वो वक्त भी लेकर आएगा जब हमारे पास बहुत बड़ा स्टेज होगा और हम तमाम खादमीन को ऊपर बुलाएंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे खादमीन बहुत सारा कलाम जानते हैं, वो हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अजीज बहनों और भाइयों, जब ये सेमिनार की तैयारियां हो रही थी, मेरे घर वाले और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मुझे बार बार काफ़ी 8-10 लोगों ने सवाल किया, क्या आपने सेमिनार के लिए कपड़े ले लिए हैं? क्या आपने जूती ले ली है? मैं सुनता रहा। काफ़ी ने कहा सर आपके शूज़ तो पुराने हो गए हैं तो सेमिनार पे तो नहीं होने चाहिए। मैं सुनता रहा। टाई पता मैंने क्यों लगाई है? एक प्रोग्राम में तारिक अजीज साहब कहते हैं कि मैंने कभी टाई नहीं लगाई। लोगों ने पूछा क्यों? कहते हैं क्योंकि गोरे ने टाई जो बनाई है ये सलीब के निशान के तौर पर बनाई है। तो मैंने कहा मैं तो भी टाई लगाया करूंगा, अगर ये सलीब का निशान है तो फिर मैं जरूर लगाऊंगा। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम चर्चेस में जाते हैं, when we move to the churches, what happens? हम हीरो बन के जाते हैं, हम मेहमान बन के जाते हैं, हम लिपस्टिक लगा के जाते हैं, हम नए कपड़े पहनकर जाते हैं। क्या यसू हमारी ऐसी बातों से खुश होता है? यसू कैसे परस्तारों को पसंद करता है? खुदावंद यसू मसीह कहते हैं कि हैकल में 2 लोग दुआ बंदगी के लिए आए, एक महसूल लेने वाला था और एक फरीसी था। फरीसी जो था वो बड़ी मगरूरी घमंड की हालत में आया और रास्तबाज बनकर आया और वो कहने लगा, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी आमदनी पर दहजगी भी देता हूं। और जो महसूल लेने वाला वो गुनाहगार बनकर आया और कलाम में लिखे सर नीचे करके छाती पीटने लगा। अगर कोई शख्स सर नीचे करके छाती पीटेगा तो वो सर ही पीटेगा, छाती तो नहीं पीट सकता। वो अपने सर को कूटने लगा, पीटने लगा, खुदावंद मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व टू कम हियर, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं यहां पर आकर तेरी बंदगी करूं, इस कदर गुनाह और गलाजत की हालत में हूं। कलाम में लिखा है जो गुनाहगार बनकर आया वो रास्तबाज बनकर चला गया, और जो अपनी रास्तबाजी को लेकर आया, the one who brought the righteousness with him, he became the sinner in the eyes of God। वो खुदा की नजर में गुनाहगार बनकर आया। कैसा इल्मिया है, हमारी कलीसियाएं कौन सी तरक्कियों पर हैं, कलीसियाएं कौन सा कलाम पढ़ती हैं? क्या ऐसे बुरे लिबास दूसरों को गिराने का बाइस नहीं बनते हैं? हम कौन से स्टेज पर हैं, हम यीशु की नजरों में कहां पर हैं, कौन से मकाम पर हैं? तो मैं सोच रहा कि जब हम कलीसिया में, चर्च में संडे वाले दिन गुनाहगार बनकर जाते हैं तो रास्तबाज बनकर आते हैं। जब हम रास्तबाज बनकर आते हैं, यीशु कहते हैं कि मैं ठीक लोगों के लिए नहीं आया हूं, I have not come for the right people and I have come for the sinners। मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं। फैसला करें हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं। हम तो खुदा के सामने ठीक ठाक बने हुए हैं, हम तो रास्तबाज बने हुए हैं, हम तो ठीक बनकर जाते हैं। क्या कभी कोई ठीक बनकर डॉक्टर के पास गया है कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे दवाई दे दो? तो डॉक्टर तो हंसेगा कि आप क्या अहमक हैं, बेवकूफ हैं, ये तो मरीजों की जगह है, यहां तो मरीज इलाज के लिए आते हैं। तो चर्च भी एक यीशु मसीह का क्लिनिक है जहां गुनाहगार बनकर जाते हैं तो वो अपने खून के टीके लगाकर ठीक कर देता है।
عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے. میری عزیز بہن نے خداوند کے کلام کو بڑی تیاری سے سنایا ہے. خداوند کا شکر ہو. اکثر اوقات لوگ کلام سننے کے بعد کہتے ہیں بہت برکت ملی. دس از دا رانگ سینٹینس. یہ غلط جملہ ہے. کلام سننے سے برکت نہیں ملتی. آئی لیٹ یو نو ویری ویل. کلام سننے سے برکت نہیں ملتی. کلام سننے سے تمہار پڑتی ہے. برکت اس کو ملتی ہے جو فیصلہ کرتا ہے. برکت اس کو ملتی ہے جو کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. برکت اس کو ملتی ہے جو خداوند کے قدموں میں آ جاتا ہے. برکت اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو کلام کی روشنی میں مجرم ثابت کر دیتا ہے اور کسی ڈیسیجن کو لے لیتا ہے. اس کو برکت ملتی ہے. دس از رانگ. کلام کے بعد ہم اس کو کسی اور وے میں لے لیتے ہیں. ہم دل پر چوٹ لگنے ہی نہیں دیتے. کلام میں لکھا ہے خداوند کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے. خدا ہتھوڑے برساتا ہے لیکن اس کو یہ چوٹ کو گہرا جانے ہی نہیں دیتے. ہم اتنا سخت کر دیتے ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج علم الآخرت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. انگلش میں علم الآخرت کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایسکٹولوجی. انسان کی کتاب 19ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. یہ اچھا نہیں ہے. جسم تو کیڑوں کی خوراک ہے لیکن روح عبدالعباد قائم رہے گی. چاہے وہ خداوند کی بادشاہی میں چلی جائے یا جہنم کی آگ میں چلی جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن روح کبھی ختم نہ ہوگی کیونکہ روح خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائی گئی ہے. جس طرح خدا کبھی ختم نہیں ہوگا، روح کبھی ختم نہیں ہوگی. The word of God says، خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ روح کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ روح کے لیے بھی سوچیں اور کلام کو اچھے طریقے سے اپنائیں. آج ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. بچے آپ کے ہی ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے. گیٹ پر پابندی لگائی گئی ہے کہ بچوں کو باہر نہیں جانے دیں. آپ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جائیے گا، کلام کو سن کر جائیے گا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم کون سے سٹیج پر کھڑے ہیں؟ کلام مقدس فرماتا ہے اجرام فلک پگھل کر نیچے گریں گے. یہ دنیا تباہ ہوگی. اس دنیا میں آفتیں آئیں گی. اس دنیا میں جنگیں لگیں گی. یہ دنیا خدا کے قہر کا نشانہ بنے گی. یہ دنیا ابلیس کی کراہیت اور نفرت کا نشانہ بنے گی. یہ دنیا مکروہات سے بھر جائے گی. یہ دنیا تباہی اور ہلاکت کی در پر ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں جب بزرگ نوح نے 120 سال منادی کی. بزرگ نوح نے 120 سال منادی کی کہ تم لوگ خدا کے پاس آ جاؤ. خدا نے دنیا کو رد کر دیا ہے. خدا اس دنیا کو تباہ کرنے کو ہے. خدا یہ دنیا تباہ کرے گا. دنیا نے بزرگ نوح کا مذاق اڑایا. دنیا اپنی شادی اور بیاہوں میں مست رہی. دنیا اپنے شوق کو پالتی رہی. آج بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں نے کبوتر بازی کا شوق پالا ہوا ہے، وہ مست ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے لیے. کچھ لوگوں نے شکار کا شوق پالا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے فیشن کا شوق پالا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے کسی طرح کا شوق پالا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے عشق بازیاں پالی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے بڑے بڑے موبائل اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کے لیے اپنی جیبوں میں ڈال لیے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی ہلاکت اور بربادی کے لیے کمپیوٹروں سے دوستی کر لی ہے، ٹی ویوں سے دوستی کر لی ہے، برے لوگوں سے دوستی کر لی ہے. بزرگ نوح 120 سال منادی کرتا رہا یہ دنیا ہلاک ہوگی، یہ دنیا برباد ہوگی. دنیا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دیوانہ شخص ہے، یہ جنونی ہے، یہ بڑا روحانی بنا ہوا ہے، یہ اپنے خیالات کو ہم پر انڈیلتا ہے، یہ خدا کی آواز نہیں ہے. This is not the voice of God. دنیا نے بزرگ نوح کا مذاق اڑایا، اس کے خاندان کا مذاق اڑایا، غالباً اس کے بیٹوں کا، اس کی بہوؤں کا مذاق اڑایا کیونکہ وہ گھرانہ خدا میں مضبوط ہو گیا تھا. دنیا نے یقین نہیں کیا. The world did not believe that we are going to destroy. دنیا نے یقین نہیں کیا کہ ہم تباہ ہونے کو ہیں. شادیاں کی، بیاہ کیے، مست رہے، مگن رہے. وہ منادی کرتا ہے تو کرتا ہے، انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا. جب بارش ہوئی نا، جب بھی برسا تو پانی جب پاؤں تک تھا، انہوں نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی گالیں آتے، اللہ میاں دی بڑی رحمت برس رہی ہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی رحمت ہے، پانی پانی پانی، درخت کھل گئے، میدان کھل گئے، ہر طرف پانی پانی، زبردست۔ جب پانی تھوڑا سا اوپر آیا نا، گھٹنوں تک آ گیا، جب پانی گھٹنوں تک آ گیا، وہ پھر بھی یہ سوچتے رہے کہ آج اللہ میاں بہت خوش ہے، بڑی رحمت برسا رہا ہے، بڑے موڈ میں ہے، فصلیں کیسی ہری بھری ہو گئی ہیں، وہ مثبت طور پر اس کو سوچتے رہے۔ لیکن جب پانی یہاں سے اوپر آیا ہوگا اندازاً، پھر ان کو پتہ لگا کہ ہم نے بہت بڑی حماقت، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم نے نبی کی بات کو نہیں سنا، اور یہ تو بارش نہیں ہے، یہ تو خدا کا قہر برس رہا ہے، خدا نے آسمان کھول دیا ہے اور خدا کا قہر برسنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے انگلش بائبل میں کہ بزرگ نوح کے دور میں پانی کا طوفان آیا ہوا ہے، اور ایک طرف تو ایک آدمی بڑی جدوجہد سے اپنے بچے اپنی بیوی کو پکڑا رہے ہیں، وہ پہاڑ پر ایک بہت بڑے پتھر پر بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک شیرنی اپنے بچوں کو کھینچ رہی ہے، وہ ماں، انسانی ماں، اور وہ شیرنی ایک جانور ماں، دونوں اپنے بچوں کو جستوں سے کھینچ رہی ہیں۔ وہ شیرنی کو یاد ہی نہیں کہ میں نے اس کو کھانا ہے، دونوں جستجو میں۔ ہلاکت دنیا نے رد کیا، دنیا نے اس پہ سوچا نہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم خداوند کے کلام کو پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ خدا نے انبیاء کرام پر، خدا نے بزرگان دین پر، خدا نے اپنے بندوں پر، خدا نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دنیا خدا کی نظروں میں ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے اس دنیا سے محبت کی ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کو تخلیق کیا ہے۔ کیا بات ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ سے تخلیق کیا جائے، خدا نے زمین کو تخلیق کیا ہے۔ پھر لکھا ہے خدا نے زمین کی بنیاد رکھی ہے، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس کی بنیاد خدا نے رکھی ہے۔ پھر لکھا ہے خدا نے زمین کو خلا میں لٹکایا ہے، خدا نے زمین کو خلا میں لٹکایا۔ یہ ایوب کی کتاب اس کے 26 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے خدا نے، میں ایک بات پڑھ کے بڑا حیران ہوا، بہت وہ بائبل مقدس کو پڑھا، لیکن جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا تو وہاں لکھا ہے خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ نباتات کو پیدا کرے۔ تو میں یہ منادی کرتا تھا خدا نے نباتات کو بنایا، خدا نے ان جانوروں کو بنایا، تو لیکن جب میں نے غور سے پڑھا تو وہاں لکھا ہے خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ نباتات کو پیدا کرے، اور پھر یہ لکھا ہے خدا نے زمین کو حکم دیا کہ وہ جانوروں کو پیدا کرے۔ حیرانگی کی بات ہے، پیدائش اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت، پیدائش اس کے پہلے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے زمین کو کہا۔ کیا بات ہے، خدا زمین کو بناتا ہے، خدا زمین کی بنیاد رکھتا ہے، خدا زمین کو فضا میں لٹکاتا ہے، خدا زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ جانوروں کو پیدا کرے، وہ نباتات کو پیدا کرے، خدا زمین سے انسان کو بناتا ہے۔ کرسیوں پر ہم کہہ سکتے ہیں زمین ہی بیٹھی ہوئی ہے، خدا نے زمین سے مٹی لی اور انسان کو بنا دیا۔ So we are the dust of the earth، ہم زمین کی مٹی ہیں، کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے۔ خدا کلام میں لکھا ہے خدا نے زمین کو مخلوقات سے بھرا ہے۔ پھر خدا کلام میں لکھا ہے خدا زمین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا کلام زمین کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا زمین کو برباد کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین خدا کے قہر کا نشانہ بنے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا زمین پر حکومت کرتا ہے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے خدا زمین کا مالک ہے، خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، خدا زمین سے محبت کرتا ہے، خدا کا جلال زمین کو منور کرتا ہے، خدا زمین کو اپنے علم سے بھرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے زمین خدا کے پاؤں کی چوکی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، خدا زمین سے محبت کرتا ہے، خدا نے اس کو محبت سے بنایا ہے، لیکن
اس دنیا نے، دنیا کے لوگوں نے، ابلیس نے، انسانی شیطانی خواہشات نے اس زمین کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ خدا اس زمین کو برباد کرنے کے لیے اور اپنے قہر کا نشانہ بنانے کے لیے خدا تیار ہے. خدا تیار ہے اس کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے، اور زمین کے لیافتیں اور وہ سارے زلزلے اور وہ ساری وبائیں اور وہ ساری لعنتیں اس کے لیے مقرر ہو چکی ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خدا پرانے عہد نامہ میں بہت جگہ پر اشارتاً، تشبیہتاً، واضح طور پر خدا یہ بتاتا ہے، خدا کلام کرتا ہے. تھوڑی طرح غور سے سنیے گا کہ خدا ایک نئی دنیا بنانے کو ہے، خدا اس دنیا کو برباد کرنے کو ہے. آدم کے گناہ کی وجہ سے کلام میں لکھا ہے یہ زمین کہراتی ہے. انسان کے گناہ کی وجہ سے یہ زمین کہراتی ہے. گناہ کا مطلب ہے خدا کی نافرمانی کرنا. گناہ کا مطلب ہے غیر قانونی علاقے میں چلے جانا، قانونی علاقے کو چھوڑ کے غیر قانونی علاقے میں چلے جانا. پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے خدا بزرگ ابراہیم کو کہتا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث برکت ہو. خدا واضح کرتا ہے ابراہیم کو کہ میں نے تجھے الگ کیا ہے، میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اس قوم کو اپنا بنا کے رکھوں گا. خدا نے ابراہیم کو چنا ہے اور بزرگ ابراہیم کے وسیلے اس کی نسلوں کو چنا ہے تاکہ خدا اس روئے زمین کو جو برباد کرنے کو ہے خدا اس سے اپنے لوگوں کو الگ کر لے. دنیا ہے کیا؟ What is the world؟ دنیا کلام مقدس بتاتا ہے خدا دنیا سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ جو بنانے والا ہے، جو لٹکانے والا ہے، جو بنیادیں رکھنے والا ہے، جو حکومت کرنے والا ہے، جو مالک ہے، وہ دشمنی کیوں رکھتا ہے؟ عزیز بہنوں اور بھائیو، دنیا کیا ہے؟ What is the world؟ میرے پیچھے بولیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. پھر بولیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. یہ دنیا ہے اور یہی خدا کی دشمن ہے، اور یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا خدا کی دشمن بن چکی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آنکھ کی خواہش ہے. ہم کسی کا اونچا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہم نفرت حسرت سے کہتے ہیں انہاں پتہ نہیں رام دی کمائی ہے، کتوں آگے پیسہ نہ کرو. ہم کسی کو صحت مند دیکھ لیتے ہیں اور پہلوانا کیڑی چکی داتا کھانا ہے. کسی کو کمزور دیکھ لیتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. یعنی اپنی خواہش کو ہم کسی اور رنگ میں پیش کر دیتے ہیں. آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. This is the world, my dear sisters and brothers. یہ دنیا ہے اور خدا دنیا سے نفرت کرتا ہے، خدا دنیا سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ ان 3 بری علامات کی وجہ سے، ان 3 برے عناصر کی وجہ سے خدا دنیا سے نفرت رکھتا ہے. ہم لوگ جو غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، غور نہیں کرتے، لیکن خدا واضح کرتا ہے کہ خدا اس دنیا کو برباد کرے گا. پھر آگے سنیے گا، لکھا ہے پیدائش 15 باب کی 14 اور 15ویں آیت میں، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابراہیم سے کہا اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. خدا نے ابراہیم کو واضح کر دیا تو نظر دوڑا. خدا نے ایک علامت کے طور پر، خدا نے ایک تشریح کے طور پر، خدا نے ایک بات کو پورا کرنے کے طور پر خدا نے بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین دی کہ خدا ایک دن یہ زمین کو تباہ کرے گا، اور وہ وعدہ کی سرزمین جو خدا کی بادشاہی ہے خدا وہ دے گا اپنے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کو دے گا. ڈیئر سبلنگز، پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ بات سوچنے کی ہے. پھر سنیے گا، پیدائش 15 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کی اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں. خدا کہتا ہے میں تجھے کسدیوں کی اور سے نکال کے لایا ہوں، میں نے تجھے دنیا سے جدا کیا ہے، میں بت پرستوں سے نکال کے لے کر آیا ہوں. پھر آگے دیکھیے دوسرے سیموئیل اس کے 2 باب اس کی 12ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے،
اور جب ناتن نبی بزرگ داؤد سے کلام کرتے ہیں، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کی تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، اور میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا، جیسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا۔ تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی اور تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسے یہ سب باتیں اور ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ خدا نے داؤد پر واضح کر دیا کہ خدا اس کے سلب سے، اس کے گھرانے سے خدا ایسی سلطنت قائم کرے گا کہ وہ عبدالآباد حکومت کرے گی، اور یہ سلطنت خداوند یسوع مسیح کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر عزیز بہنوں بھائیوں، دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، دانیل 12 باب کی 13ویں آیت میں، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا پرانے عہد نامے میں یہ واضح کرتا ہے کہ خدا اس زمین کو ختم کرنے کو ہے، خدا اس زمین کو برباد کرے گا، اور خدا ایک نئی دنیا، خدا ایک نئی زمین اور آسمان اپنے لوگوں کے لیے قائم کرے گا۔ یہ خدا کا کلام فرماتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو علم الآخرت ہے، یہ بہت واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا تباہ و برباد ہوگی۔ میں آپ کے سامنے مختصر، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، اتنا لمبا بیٹھ نہیں سکیں گے، لیکن میں اس پیغام کا جو خاص حصہ ہے، اس سارے سیمینار کے جو دوسرے سیشن کا جو خاص حصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ برائے مہربانی ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ دنیا کا اینڈ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ I am going to explain you the timeline of the end times۔ میں آپ کے سامنے علم الآخرت کے واقعات کی ترتیب پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ جو وہاں پر ببلیکل ٹرم یوز ہوا ہے وہ یہ ہے اوریجنل جو متن میں، کہ یسوع مسیح ایمانداروں کو اس دنیا سے چرا کر لے کر چلے جائیں گے، چرا کر چلے جائیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی نادیدنی آمد ہوگی۔ یسوع نادیدہ طور پر آئیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، اور اس دورانیہ میں کیا ہوگا؟ ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ یسوع ایمانداروں کو اٹھائے گا اور یسوع لے جائے گا، اور مردے بھی جی اٹھیں گے، مردے بھی ایمانداروں کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ سب اٹھائے جائیں گے، ایماندار دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑا ہی خطرناک وقت ہوگا، جنہوں نے خدا سے ہٹ کر زندگی گزاری، ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہسپتالوں میں جہاں جہاں ایماندار لوگ کام کر رہے ہیں غائب ہو جائیں گے، کسی کی بیٹی غائب ہوگی، کسی کی بیوی غائب ہوگی، کسی کا شوہر غائب ہو جائے گا، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جو خدا سے ہٹ کر لوگ ہیں وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جو کلیسیاؤں میں دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جو خدا سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ جو لوگ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، سوچیں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھایا ہی نہ جاؤں اور میرے گیت اور میری منادی اور میری پرستش بے معنی ہو جائیں۔ یہاں پر پانی کی بوتل خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کو اٹھائیں گے۔ اس وقت بہت سارے لوگوں کی فیشن پرستی، سستی، کاہلی، غفلت، عیش و عشرت، نیند بازی، بری بری خواہشیں، ان کے برے شوق
ان کی ریاکاری، ان کے دل کی سختی، ان کے دل کی مستی، یہ سب کچھ ان کو بھگتنی پڑے گی۔ یسوع ایمانداروں کو اٹھا کے لے جائیں گے، ایماندار چرائے جائیں گے دنیا سے۔ یہ ابھی دنیا کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ دنیا کے اوپر خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں موجود ہیں۔ ایمانداروں کی دعائیں ہیں جو ابلیس کو اور اس کے کاموں کو روکتی ہیں۔ ایمانداروں کی دعائیں ہیں جو آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا دار لوگوں کے لیے اس وقت ایمانداروں کی دعاؤں کی ایک بڑی مدد ہے، لیکن کلام بتاتا ہے ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی ایماندار اٹھائے جائیں گے، کلام مقدس کے مطابق مخالف مسیح جو ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو چھپ چھپ کے بدی کرتا ہے، یہ ایک دم ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، قرآن کے کلام کو کھولیں، دانیل 9 باب کی 27 آیت۔ یہ والا مائک آن کیجیے گا۔ جی دانیل اس کا 9 باب اس کی 27 آیت۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصلوں پر اجاڑنے والے مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا مقرر کی گئی ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، بچوں، بزرگوں، یہ ایک بڑا خاص وقت ہے کہ آپ لوگ، میرے لیے، آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم لوگ کلام مقدس میں سے علم الآخرت کی ترتیب کو سننے لگے ہیں۔ آپ یقین مانیے گا، میں چونکہ کافی دنوں سے تیاری کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا خدا کے آگے، پرسوں رات کو جب میں 2 بجے اسٹڈی کر کے نا تھک گیا تو لائٹ بھی چلی گئی، تو میں اوپر جا کے تکیہ رکھ کے نا ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ اس ارادے سے نہیں لیٹا تھا کہ میں سو جاؤں گا، اس ارادے سے لیٹا تھا کہ تھوڑی دیر لائٹ آئے گی تو میں اٹھ کے پھر پڑھوں گا۔ جب میں لیٹ گیا، یقین مانے 3-4 بجے کے قریب میری نیند میں مجھے واضح طور پر خیالوں کے اندر ایک آواز آئی، جب یہ دنیا اندھی ہو جانی ہے تو اپنی باقی زندگی خدا کو ہی دے دے، تو مکمل طور پر اس کے نام ہی لگا دے۔ بڑے واضح طور پر میرے خیالوں میں یہ آواز آئی، ایسی آواز تو نہیں آئی جیسے میں بول رہا، ایسی نہیں آئی، لیکن خیالوں میں واضح آئی کہ جب یہ دنیا اس طرح ہی برباد ہونی ہے تو میں نے کہا خداوند میں تیار ہوں، اگر تو میری زندگی مانگتا ہے تو میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب ایماندار اٹھائے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ مخالف مسیح جو ہے وہ رونما ہو جائے گا، اور یہ جو 7 سال کا دور ہوگا، اور یہ بڑا دنیا کے لیے کرب، تکلیف اور دکھ اور آفتوں اور قہر کے پیالوں اور مصیبتوں اور بڑی عجیب سا دکھ اور ایذا کا دور ہوگا۔ 7 سال کے اندر ہوگا کہ جب مسیح اٹھایا جائے گا، مخالف مسیح ظاہر ہو جائے گا، سنیے گا، تو مخالف مسیح بڑے بڑے وعدے کر کے میں بجلی مہیا کروں گا، میں پانی مہیا کروں گا، یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، ان کو کسی نے غائب کر دیا ہے، آؤ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے، کسی نے گواہ کیا ہے، ان کو کوئی سیارہ گواہ کر کے لے گیا ہے، آؤ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ وہ سب کو اکٹھا کرے گا، جب وہ اکٹھا کر لے گا تو وہ پھر ایک حکومت کے طور پر ان پہ تسلط قائم کر لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یہ وقت 7 سال کا دور کلام مقدس اس کو بتاتا ہے، 3.5 سال گزر جائیں گے تو وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا عہد توڑ دے گا۔ جب وہ عہد توڑ دے گا تو پھر وہ مکروہات کو نصب کرے گا، وہ بت نصب کرے گا کہ اس کی پوجا پاٹ کرو، اور پھر وہ دنیا کے اوپر وہ سارے عہد توڑ کر دنیا پر شدید ظلم کرے گا، اور پھر اسی دوران آخری 3.5 سالوں میں کیا ہوگا؟ خداوند کے قہر کے پیالے انڈیلے جائیں گے، جو مکاشفہ کی کتاب اس کے
16वें باب میں ان کا بڑا تفصیلاً ذکر ہے کہ خداوند کے قہر کے پیالے اٹیلے جائیں گے اور پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا، ہم نے پلاٹ بنا لیے، ہم نے ڈالر کما لیے، ہم نے نام کما لیا، ہم نے عزت کما لی، لیکن ہم نے خدا کو کھو دیا، ہم نے خدا کو کھو دیا ہے۔ اور اس وقت جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی اور وہاں پر برا کی شادی کی ضیافت منائی جائے گی، ایماندار بڑی خوشی کی جگہ میں چلے جائیں گے اور خدا کا اور مسیح کا جو تخت ہے وہاں واضح ہو جائے گا، کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اور پھر زمین کے اوپر تو آفتیں رہ جائیں گی لیکن ایماندار خوشیوں میں چلے جائیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ برا نہیں منائیے گا، ہم کلام کو سنتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو راست باز بنایا ہوا ہے، ہم اپنی نظر میں ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں۔ جو گناہ انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے وہ اس کو گناہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور عادت جانے کا نام نہیں لیتی۔ اس وقت ہم جو بھی کلام سنتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، جو ہماری عادتوں کے خلاف ہوتا ہے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ کلام ہماری گناہ جو ہے جب ہماری عادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری بربادی اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ آخری 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں خدا اپنے قہر کے پیالوں کو انڈیل دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا 7 قہر کے پیالے فرشتے انڈیلیں گے۔ پہلا پیالہ زمین پر الٹا جائے گا اور پھر کیا ہوگا، جن لوگوں نے حیوان کی چھاپ لی ہوگی اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں ان کو ناسور جیسی بیماری لگ جائے گی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں غالباً ہو سکتا ہے جو چھاپ لی ہو وہی ناسور بن جائے، پھر وہ ناسور جیسی بیماری لگ جائے گی، لوگ ایسی ناسور جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر لکھا ہے دوسرا پیالہ انڈیلا جائے گا، وہ سمندر پر الٹا جائے گا، سمندر مردے کا سا خون بن جائے گا اور تمام جاندار مر جائیں گے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹ دیا جائے گا، تیسرا پیالہ۔ اور پھر کلام لکھا ہے اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا، اے قدوس جو تھا تو عادل ہے، تو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی، اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ Why would it happen, dear sisters and brothers? ایسا کیوں ہوگا؟ خدا اتنا قہر کیوں نازل کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ نوح کے زمانے میں لوگ ڈوب کے مر گئے لیکن لوگوں نے توبہ نہ کی، لوط کے زمانے میں لوگ جل کے مر گئے، لوگوں نے توبہ نہ کی۔ نوح کے زمانے میں ڈوب کے مرے، موسیٰ کے زمانے میں راہ میں مرے، لوط کے زمانے میں جل کے مر گئے، اور تو اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع تو ایک بار رو ہی پڑے، یروشلم یروشلم یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے میں تجھے چھپاؤں، لیکن تُو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا۔ People did not repent at the time of Lord Jesus Christ۔ یسوع مسیح کے دور میں بھی دنیا نے توبہ نہ کی، انہوں نے بزرگان دین کا خون بہایا، 2500 سال تک بزرگان دین کا دور رہا، 1500 سال تک انبیاء کرام کا دور رہا۔ دنیا نے خدا کی بات نہیں مانی۔ دنیا کا مطلب ہے نافرمانی، دنیا کا مطلب ہے گناہ، دنیا کا مطلب ہے خدا کے خلاف چلنا، دنیا کا مطلب ہے خدا کی آواز کے خلاف چلنا، دنیا کا مطلب ہے خدا کے کلام کو رد کرنا۔ آج آپ کسی بہن کو بولیں فیشن نہیں کرو، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ آج آپ کسی بھائی کو بولیں دنیا کی تعلیم بس چھوڑ دو، آپ خدا کی تعلیم کے پیچھے لگ جاؤ، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ دنیا کا مطلب ہے خدا کی آواز کو رد کر دینا، to reject the voice of God۔ دنیا نے خدا کے بزرگان دین کو قتل کیا، دنیا نے انبیاء کرام کو قتل کیا، دنیا نے رسولوں کو قتل کیا، دنیا نے خون بہایا، اور وہ خون بھی مقدسین کا تھا، اور اب خدا بھی دنیا کو خون میں بدل ڈالے گا۔ خدا سمندر کو خون بنائے گا، خدا دریاؤں کو خون بنائے گا، خدا چشموں کو خون بنائے گا، خدا زمین کو خون بنائے گا، خدا خون پلائے گا، خدا دنیا کی خوشیوں کو خون میں بدل دے گا، کیونکہ دنیا نے خدا کے بزرگان دین کا خون بہایا، اور دنیا کو خون پینا پڑے گا، اور دنیا کو خون آلودہ چیزیں کھانی پڑیں گی، اور دنیا کو تب پتہ لگے گا کہ what have they done، انہوں نے کیا کیا ہے۔
عزیز بہنوں اور بھائیوں، شاید ہم نے اپنے دلوں کا دروازہ، یقیناً ہم نے دلوں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی کھولے گا تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. ہم نے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے. ہم اپنے حال میں مست ہیں، ہم اپنے شوق میں مست ہیں، ہم اپنی عادتوں میں مست ہیں، ہم اپنے فیشن میں مست ہیں، نہ جانے کس کس چیز میں مست ہیں. لیکن یہ مستی کہاں تک لے کر جائے گی we cannot know right now. شاید ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر کلام میں لکھا ہے سورج پر الٹا جائے گا. چوتھا پیالہ سورج پر الٹا جائے گا. اوف، پھر ایسی زبردست گرمی ہوگی کہ لوگ جلس جائیں گے. اور جب وہ جلسیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ جلس جائیں گے، کلام میں لکھا ہے ان کا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ وہ خدا کو گالیاں نکالیں گے، خدا کے خلاف کفر بکیں گے، اپنے ہونٹوں کو کاٹیں گے، لیکن توبہ نہ کریں گے. توبہ نہ کریں گے. کیا یہ کیسی شرارت ہے انسان کے دل میں کہ وہ بدی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بدی اس کے دل کو اتنا سخت کر دیتی ہے کہ وہ توبہ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور وہ راہ والی زمین بن جاتا ہے. پھر لکھا ہے پانچواں پیالہ حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا. پھر لکھے دریائے فرات پر الٹ دیا اور پھر ساتواں پیالہ ہوا پر الٹ دیا. یہ آخری 3.5 سال ہوں گے. ایماندار لوگ تو آسمان پر خدا کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے، برا کی شادی میں شامل ہو جائیں گے، خوشیاں منائیں گے، جلالی بدن ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوگا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ کو تو جلالی بدن مل جائے گا، لیکن جو خدا سے دور تھے they lost their glorious bodies. انہوں نے جلالی بدن کو کھو دیا. جلالی بدن تو آسمان کی طرف اڑ سکتا ہے، جلالی بدن تو بند دروازوں کے اندر جا سکتا ہے. جلالی بدن یسوع مسیح جلالی حالت میں کھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. 3 فرشتے جلالی حالت میں جلالی تھے. خدا تھا 2 فرشتے انہوں نے کھایا پیا. میری سمجھ سے باہر ہے فرشتوں نے اور خدا نے گوشت کیسے کھا لیا؟ خدا تو گوشت کھاتا ہی نہیں ہے. یسوع مسیح جلالی حالت مچھلی کیسے کھا رہے ہیں؟ کیسی بات ہے؟ جلالی بدن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ آسمان کی طرف جو ہیں وہ اڑیں گے. میں آپ کو اپنی ایک رویا بتانا چاہتا ہوں، خواب. مجھے پچھلے 12 سال ہو گئے کہ میں بزرگ مبشر عبداللہ مسیح صاحب سے خدا ان کا کلام سن رہا ہوں. ہمارے بزرگ میرے محترم استاد یہاں بیٹھے تھے. ہم نے 5 سیمینار کیے، ہم نے ان کو نہیں بلایا. اچھا لوگ بڑے حیران بھی ہوتے تھے، شاید کہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اندر شگرد استاد میں تو بلانے ہی نہیں. مجھے ایک بہن نے پوچھا مجھے سیمینار میں آپ نے اپنے استاد کو کیوں نہیں بلایا؟ تو میں نے کہا بہن جی پھر لتاں بھی کم نہیں سن، پھر ٹانگیں بھی کام نہیں تھی. 2 جگہ پر انسان بہت کم بولتا ہے. ایک اپنے سسرال کے آگے بہت کم بولتا ہے اور دوسرا اپنے استادوں کے آگے بڑا کم بولتا ہے. سسرال والوں کے آگے ہوا نکل جاتی ہے اور استادوں کے آگے بھی ہوا نکل جاتی ہے. تو لیکن میں نے یہ رویا بنائی تھی کہ جب میں ہمت پکڑ لوں گا ان کو بلانے کی تو ان کو ہمارے سیمینار میں ہم سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے اور نوٹوں کا ہار پہنائیں گے. تو آج وہ جب میں اندر آیا تو میری ہوا تو وہیں نکل کے ان کو دیکھ کے وہ بغیر بتائے آ گئے تھے. تو میں نے آتے سارے ان کو اسٹیج پہ کہا گیا بغیر ویزے کے آگے ویزا تو چیک کرائیں. تو وہ آگے سے مسکرانے لگ گئے. تو چلے یہ ان کی بہت بڑی شفقت محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں محبت کا بہت بڑا نمونہ دیا ہے. یقین مانیں جب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ہم لوگ ان کو رو کے یاد کریں گے. ان کی محبت کا اتنا گہرا اثر ہے. مختصر سی بات کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں 20-25 لوگوں کو کبھی سے زیادہ بھی کبھی سے کم بھی 7 سال بائبل سٹڈی کرائی ہے. 7 سال ہر ہفتے کو بائبل سٹڈی ہوتی تھی. اتنے بڑے بڑے بریانی کے دیگچے پکتے تھے، کبھی ہدیہ نہیں مانگا. کیسی بات ہے؟ کتنا گہرا اثر ہوگا ایسی محبت کا. کہاں سے لائیں گے ایسے خادم؟ میری بہن نے کلام سنایا ہے. ہم دونوں بہن بھائی پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی میں بہت خوش ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ کھڑی ہوئی. ہم دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں، اگرچہ وہ جسمانی طور پر ان کی بیٹی ہیں، میرے روحانی استاد ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ میرے لیے سب کچھ ہی ہے. 7 سال بائبل سٹڈی کرائی. ان کی بیٹیاں، ان کی بہو 12 بجے تک 2 بجے تک برتن دھوتے تھے، کوئی شکایت نہیں. جب ہم ان کے گھر میں جاتے تھے ہفتے والے دن
ایسے صفائی ہو رہی تو پتہ نہیں کون آ گیا ان گھر پہ. تم نے پوچھا صفائیاں کیوں کر رہے ہو؟ یہاں بائبل اسٹڈی ہونی ہے, کلام نازل ہونا ہے. بڑا عجیب جواب ہے. ایسی محبت کہ شاید اس کا اثر ہمارے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہونا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, سوچیں کیا ہونے والا ہے. ایک طرف تو کلیسیا خوشیاں منائے گی اور ایک طرف زمین کے اوپر بہت زیادہ قہر اور عذاب نازل ہوگا, اور وہ جو چھوڑے جائیں گے ان کا انجام, ان کی شامت آ جائے گی اور یہ بہت خطرناک حالت ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ کلام مقدس کے مطابق ایک جھوٹا نبی برپا ہو جائے گا اسی دور میں. جھوٹا نبی لوگوں کو قائل کرے گا کہ تم اس مخالف مسیح کی, اس شیطانی قوت یافتہ کے بندے کی تم لوگ پرستش کرو, اس کی عبادت کرو. وہ لوگوں کو قائل کرے گا, اور پھر جب آخر میں بیچ میں آگے 3.5 سال تو وہ ٹھیک رہے گا, لیکن آخری 3.5 سالوں میں اپنے سارے عہد توڑ دے گا, اور پھر وہ شیطانی پرستش اور عبادت کی طرف قائل کرے گا. اور جو لوگ اس کی چھاپ لیں گے, 666 کا عدد لے لیں گے, اس کا نشان لے لیں گے, وہ اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت اور عبدالآباد کی تباہی میں لے چلیں گے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس کے بعد نمبر 6, جنگ ہر مجدون. دکھ کے سالوں کے آخر میں یسوع مسیح آسمانی فوج کے ساتھ واپس آئے گا. مرکز 14 کی 62, اور وہ ان فوجوں سے لڑے گا جو مخالف مسیح کے ماتحت جنگ لڑیں گی, اور یروشلم کو نیست و نابود ہونے سے بچا لے گا, اور مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا. یہ نمبر 6 پوائنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جھوٹے نبی کو اور مخالف مسیح کو یسوع مسیح جنگ لڑیں گے, ان کو, جھوٹے نبی کو اور مخالف مسیح کو سزا دیں گے. اس کے بعد قوموں کی عدالت ہوگی. موقع ہوگا, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی لٹریچر لگ سکتا ہے, کچھ لوگ اس دور میں بھی مسیح پر ایمان لے آئیں گے, لیکن بڑی مشکل ہوگی, وہ بہت مصیبت کا دور ہوگا. ابھی توبہ کرنا آسان ہے, لیکن اس ٹائم توبہ کرنا اور مشکل ہو جائے گی. بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گی ایمانداروں کو, ایزا رسانیاں زیادہ ہوں گی. پھر قوموں کی عدالت ہوگی, مسیح اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ جائے گا, اور مردے باقی جو ہوں گے, بدکار مردے, وہ بھی جی اٹھیں گے. عدالت کا تخت لگ جائے گا, بھیڑوں کو بکریوں سے الگ الگ کر دیا جائے گا, ایمانداروں کو امن کی جگہ میں پہنچا دیا جائے گا, بدکاروں کو, زناکاروں کو, مست لوگوں کو, جو شوق میں غرق ہو گئے, جو خواہشوں میں غرق ہو گئے, جو موبائل میں غرق ہو گئے, جو ٹی وی میں غرق ہو گئے, جو نیند میں غرق ہو گئے, جو فیشن میں غرق ہو گئے, ان کو عبدالآباد کی آگ میں ڈال دے گا. The word of God tells us, یہ خدا کی آواز ہے, یہ خدا کا کلام ہے کہ خدا ان کو سزائیں دے گا. اس کے بعد نمبر 8, شیطان کو باندھا جائے گا اور اس کو اتھاہ گڑھے میں بند کر دیا جائے گا. پھر مکاشفہ 20 باب کی پہلی 3 آیات. اور پھر خداوند یسوع مسیح نمبر 9 1000 سال تک بادشاہی کریں گے. مساوات ہوگی, محبت ہوگی, شیر اور بکریاں کٹھے گھومیں گے, کھائے پیئیں گے, 1000 سالہ بادشاہی ہوگی, مسیح کا تسلط ہوگا. اس کے بعد آخری جنگ ہوگی. 1000 سالہ بادشاہی کے بعد شیطان کو پھر دوبارہ چھوڑا جائے گا. وہ ایک بار پھر قوموں کو دھوکہ دے گا, لیکن تھوڑے وقت کے لیے, اور خدا کے خلاف بغاوت ہوگی اور جلد ہی ختم کر دی جائے گی. شیطان کو آگ اور گندے کی جھیل میں ڈالا جائے گا اور وہ پھر دوبارہ ظاہر نہ ہوگا. نمبر 11, پھر سفید تخت کی عدالت ہوگی. وہ سب جو جہنم میں ہوں گے لائے جائیں گے, ہر زمانے کے بدکار جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے آخری عدالت کے لیے کھڑے ہوں گے. کتابیں کھولی جائیں گی, گناہ آلودہ انسانیت آگ اور گندگ کی جھیل میں ڈالی جائے گی. اور پھر نمبر 11, نئی تخلیق ہوگی. یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے نوح کے زمانے میں ایک نئی تخلیق تھی, نئی امنگیں تھی, نئی برکات تھی, نئے عہد و پیمان تھے. دنیا پانی سے ہلاک ہو گئی, دنیا پانی سے تباہ ہو گئی, اور جو 8 راست باز جانیں بچی, پھر ان کی جو نسلیں چلی, خدا نے ان سے نئے طور پر عہد و پیمان کیے, ایک نئی دنیا بسائی.
बगावत फिर भी आगे अरूज को चली गई। बिल्कुल वही मंजर है, वही सब कुछ है जैसे नूह के ज़माने में तबाही हुई। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, उस वक्त तो खाली पानी से तबाही हुई, लेकिन अब तो आफतों से तबाही होगी, अब तो कहर से तबाही होगी, अब तो हर तरह से तबाही ही तबाही होगी, ज़लज़लों से तबाही होगी, बिजलियों के कड़कने से तबाही होगी और तबाही होगी। नई तखलीक होगी। खुदा इस जमीन और आसमान को नया बना देगा। जैसे खुदा इब्राहिम को कहता है तो अपनी नजर दौड़ा। खुदा ने इब्राहिम पर यह जाहिर कर दिया था कि खुदा अपने ईमानदारों को उसकी नस्ल के उसके सुलभ से चुनेगा, ईमान के वसीले चुनेगा। खुदा उनके वसीले एक नई दुनिया कायम करेगा, खुदा एक नया आसमान बनाएगा, एक नई जमीन कायम करेगा और खुदा के बेटे और बेटियां अपनी अबदियत खुदा के साथ गुजारेंगे और वो हमेशा के लिए लुत्फ अंदोज होंगे और खुदा की शादमानी और खुदा का सरूर और वो खुशहाली और वो हमेशा का चैन उनके साथ साथ होगा। अजीज बहनों और भाइयों, ये मुख्तसर तौर पर पेश किया गया है। अगर डिटेल में लेकर जाते तो हमें पूरा दिन चाहिए, शायद वो भी कम होगा। हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से एंड टाइम की आखिरी दौर की टाइम लाइन को थोड़ा सा स्टडी किया है। मैं अपने पॉइंट्स को दोहरा देता हूं। नंबर 1, एंड कैसे होगा? नंबर 1, कलीसिया उठाई जाएगी। नंबर 2, मुखालिफ मसीह जाहिर होगा, झूठा नबी जाहिर होगा। नंबर 3, मुसीबतों और तकलीफों का दौर होगा। नंबर 4, जूज और माजूज की लड़ाई होगी। जो माजूज था ये नूह का पोता था। बहरहाल ये कौमों के हवाले से बात है कि उस टाइम दुख के दौर के पहले हिस्से में शुमाल से एक बड़ी फौज बहुत से ममालिक के साथ मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के साथ मिलकर हमला करेगी और खुदा की कुदरत मुदाखलत के बाइस खुदा की कुदरत से शिकस्त खाएगी और खुदा इसराइल को एक बार फिर बड़ी हलाकत और तबाही से बचाएगा। अजीज बहनों और भाइयों, सोचें हम कैसे खुश हैं, हम कैसे मुस्कुराते हैं, हमारे अंदर संजीदगी क्यों नहीं है? सुबह उठते हैं तो नाश्ते की बातें करते हैं, अभी नाश्ता हजम नहीं होता और होंठों से नाश्ते की चिकनाहट नहीं जाती तो हम कहते हैं होंठ की पकाना जे। फिर दोपहर के खाने की बात करते हैं, अभी वो हजम नहीं होता तो कहते हैं होंठ की पकाना जे। फिर रात के खाने की बातें करते हैं, सारा दिन 24 घंटे खाने पीने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन कलाम ये बताता है, ये बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि खुदा इस जमीन को बड़े गजब और बड़े कहर में फनाह व बर्बाद करेगा और ये दुनिया तबाह और हलाक होगी। अजीज बहनों और भाइयों, ये बड़ा खास वक्त है। यीशु मसीह कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों मेरे लिए ना रो बल्कि अपने बच्चों के लिए रो। कितनी माएं हैं, कितने वालिद हैं जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं, कितने इस बात पर अमल करते हैं। हम तो रात को टैंकी फुल करके खूब खराटे मारते हैं, रोते तो नहीं है, दुआ तो नहीं मांगते। कितने लोग रोते हैं, कितने लोग इस तबाही से आगाह हैं। खुदा का कलाम आज एक बार फिर हमसे हम कलाम होता है और खुदा हमें आगाह करता है। अजीज बहनों और भाइयों, मेरे साथ जरा यिर्मयाह की किताब उसका 18वां बाब यिर्मयाह की किताब 18वां बाब उसकी 7 और 8 आयत हम पादरी साहब के साथ मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस में से यिर्मयाह 18 बाब 7वीं आयत में लिखा है, अगर किसी वक्त में किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे अखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए तो मैं भी उस बदी से
جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ جی شکریہ۔ خداوند کلام میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے کہا اپنی برائی سے باز آئیں، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کسی قوم کے حق میں، کسی انسان کے حق میں آفتے اور لعنتیں مقرر ہیں اور وہ اپنی بدی سے باز آ جائے، تو خدا کہتا ہے میں بھی باز آ جاؤں گا۔ یہ دنیا کی ہلاکت تو اٹل ہے، دنیا کے لیے آفتے تو اٹل ہیں، دنیا کے لیے خدا کا قہر تو اٹل ہے، اس حیوان کے لیے خدا کا قہر تو اٹل ہے، شیطان کے لیے خدا کا قہر تو اٹل ہے۔ یہ آسمان اور زمین انسان کے گناہ کی لپیٹ میں آئے گا، یہ تو اٹل ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ اٹل ہیں، یہ فنا کن ہیں، یہ فنا ہوں گی، یہ فانی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر وہ بدی سے باز آئیں تو میں بھی باز آؤں گا، میں اپنے قہر کو روکوں گا اس پر۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، توبہ کا کیا مطلب ہے؟ مختصر، توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہ کے لیے غم کرنا اور باپ کی طرف مڑ جانا، خدا کی طرف چلے جانا، اپنے گناہ سے باز آنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کیوں کریں، ہم سے تو گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ وہاں پر ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے آگے روئیں پیٹیں، تو خدا ہمیں اس پہ غلبہ دے گا۔ جب ہم میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر کسی کورٹ کے اندر کسی بادشاہ کے سامنے کوئی قتل کا کیس آ جائے کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، اور وہاں پر وہ مجرم کہہ دے کہ میں نے کسی ارادے سے تو نہیں کیا، تھوڑی منہ ماری ہو گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا، تو میں تو اس کو نہیں مارنا چاہتا تھا، مکہ لگایا تو وہ مر گیا، تو پھر بادشاہ وہاں جو جج ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس میں اس کا تو ارادہ موجود نہیں ہے، اس نے ارادے سے تو قتل نہیں کیا، گولی مارنا تو ارادے سے قتل ہے۔ تو پھر بھی کچھ چانسز سوچ کے نکلتے ہیں، پھر اس کی مزید تحقیق کی جائے گی۔ جب ہم گناہ کو ارادے سے کرتے ہیں تو وہ کچھ حالت کچھ اور ہے۔ اچھا، گناہ کا بادشاہی کرنا کچھ اور ہے۔ سامری عورت گناہ نہیں کرتی تھی، سامری عورت کے اوپر گناہ بادشاہی کرتا تھا۔ گناہ کرنا کچھ اور ہے، لیکن گناہ کا بادشاہی کرنا، گناہ کا تسلط قائم ہونا، یہ کچھ اور بات ہے۔ اگر آپ کے اوپر گناہ بادشاہی کر رہا ہے تو آپ خداوند کو بولیں، آپ روئیں، آپ گڑ گڑائیں، اور اگر گناہ بادشاہی کر رہے ہیں تو ہم مہمان بن کر جائیں گے تو ہم کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر گناہ آپ کو نہیں چھوڑ رہا تو بھی آپ خدا کو بولیں کہ خداوند گناہ تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا، میں نے تو گناہ کو چھوڑ دیا ہے، تو گناہ تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا، تو بھی خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کے اوپر گناہ بادشاہی کرتا ہے تو بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے کہ ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرے، تو خداوند ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ آپ جس بھی حالت میں ہیں، صرف آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس نجات دہندے قدموں میں چلے جائیں۔ یہ وقت ہے، آپ گناہ کر چکے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کی حالت میں ہیں، آپ گناہ کو روز کرتے ہیں، آپ گناہ کو 24 گھنٹے کرتے ہیں، گناہ آپ کی سوچ میں ہے، گناہ آپ کے خیال میں ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے اپنا خون بہایا ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس مسیح کا خون نہیں پیئیں گے، آپ اس مسیح کے خون کو نہیں لیں گے، تو پھر آپ اس بربادی کے خون میں لپیٹے جائیں گے۔ کیونکہ دنیا نے نبیوں کا خون بہایا تو خدا بھی دنیا کا خون پلائے گا، اور وہ بربادی کا خون ہوگا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم مسیح کے خون کے پاس آ جائیں۔
ہم یسوع کے خون کے پاس آ جائیں، ہم جس حالت میں بھی ہیں ہم قہر سے بچائے جائیں گے، ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم چھوڑے نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے حالات میں مست رہیں گے تو عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم اس بڑی مصیبت میں چھوڑے جائیں گے جو دنیا کے لیے مقرر ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔